अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज की वीडियो इंतहाई अहम है पाकिस्तान के हवाले से और बैरून मुल्क जो पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, जिसके बारे में हम आपको गुज़िश्ता कई व्लॉग्स में बताते रहे हैं, उस हवाले से इंतहाई अहम है। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि बराह करम इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, उसे आखिर तक देखें ताकि आप आने वाले हालात से मुकम्मल तौर पर आगाह हो सकें। सबसे पहली ये खबर कि पाकिस्तान में जो आई हुई थी न्यूजीलैंड की टीम, क्रिकेट टीम, उसने अपना दौरा मनसूख कर दिया है। आपने ये सारी खबरें सुन ली होंगी और ये भी आपने सुन लिया होगा कि जो सिक्योरिटी के जो इंतजाम थे जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किए थे और जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से जो भी सारे लवाजमात थे, हम उसमें ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम कम होता है हमारे पास। वो सारे मुकम्मल थे, सारी चीज़ें थीं, वो यहाँ पर आए, उन्होंने सिक्योरिटी की हर चीज़ उन्होंने मुकम्मल की और उसके बाद वो मैच खेला जाना था, लेकिन वो अचानक मनसूख हुआ। क्यों, ये हम आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि मैं गुज़िश्ता 3 दिन से 4 दिन से कंटिन्यूस कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के हवाले से क्वाड के अंदर पसे मर्दा बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान और चीन के गिर्द घेरा तंग करने के मामलात हो रहे हैं, जिसमें एक चीज़ ये भी थी कि पाकिस्तान को सबसे पहले आइसोलेट किया जाएगा। आइसोलेशन करने के लिए, इंटरनेशनली आइसोलेशन करने के लिए इस किस्म के इक़दाम किए जाते हैं। कल भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, 3 मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म को या न्यूजीलैंड की हुकूमत को एक रिपोर्ट दी गई, जिस रिपोर्ट में था कि पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पे, यानी रवां दिनों में इसी हफ्ते के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर कोई बड़ी दहशतगर्दी हो सकती है, लिहाजा फौरी तौर पर जो है अपनी क्रिकेट टीम को वहाँ से बिस्तर बांध कर रवाना होने का हुक्म दिया जाए। मैंने कल आपको इसीलिए इशारा दिया था, अगर मेरी वीलॉग आप देखते हैं, डे बिफोर यस्टरडे भी मैंने इशारा दिया कि मैंने नाम नहीं लिया था, क्योंकि नाम फिर लेने से बहुत बड़े मसले पड़ जाते हैं। नतीजा क्या हुआ कि ये सारा मामला आपने देखा। अब होना तो ये चाहिए था फौरी तौर पर कि हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या जो भी है, हमारे जो रमीज़ राजा साहब हैं, XYZ, उनको चाहिए था कि वो फौरी तौर पर खुद बात करते, अपने न्यूजीलैंड हम मनसब से बात करते, इंटरनेशनल ICC जो है क्रिकेट की एसोसिएशन है उससे बात करते, ICC के साथ बात करते, और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा जाता कि जनाब ये पाकिस्तान ने, आप यहाँ पर आए थे, पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के मामला बिल्कुल दुरुस्त हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है, पाकिस्तान पूरे इस तमाम मैच को फुल प्रूफ होने की गारंटी कर रहा है। लेकिन ना पाकिस्तान के किसी आदमी ने, किसी क्रिकेट के बंदे ने या किसी वज़ीर दाखिला ने फौरी तौर पर कोई स्पीच नहीं की, ना वज़ीर दाखिला ने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की अपने तौर पर, और टेलीफोन जो है करवा दिया है इमरान खान से मशवरा दे के न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म को। ये एक और बड़ा गलत मशवरा इमरान खान को दिया है। जो इनके पैराशूटर्स हैं ना, इनको नहीं पता कि न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म 3 बड़े मुल्कों की सिक्योरिटी जो उनकी है, उनकी तरफ से जो एक आया है पैगाम, उस सिक्योरिटी को किस तरह वो कर सकती है। एक तरफ 3 बड़े मुल्क हैं, अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इन 3 बड़े मुल्कों के किए हुए फैसले को जस्टिस कैसे वो रिफ्यूज़ कर सकती है। ये इमरान खान से फ़ोन नहीं, जहां इमरान खान से फ़ोन करवाना होता है वहां तो ये नहीं करवाते। अफगानिस्तान के मसले पर तो इन्होंने फ़ोन नहीं करवाया, अफगानिस्तान के मसले पे चाहिए था ना इमरान खान खुद बराह रास्त तमाम, मैं जो हमेशा से कहता हूं कि हेड ऑफ द स्टेट के साथ बात करते, क्योंकि ये पाकिस्तान का है मसला है, लेकिन वहां नहीं करवाया। लेकिन फौरी तौर पर ये दुशंबे में इस वक्त यहाँ शंघाई कॉन्फ्रेंस के अंदर वहाँ मौजूद थे, वहाँ से टेलीफोन करवाया गया और नतीजा क्या हुआ कि जो वज़ीर आज़म है न्यूजीलैंड की, उसने भी इनकार कर दिया, उनको मुस्बत जवाब नहीं है। तो इससे किसकी पोजीशन ख़राब हुई? इससे पाकिस्तान की तो इतनी पहले ख़राब नहीं हुई थी। अगर हमारी टीम वापस चली जाती, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते ठीक है जनाब, ये तो आपका न्यूजीलैंड का एक पॉलिटिकल फैसला है और ये पॉलिटिकल फैसले के ऊपर बस, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। वज़ीर आज़म से फ़ोन करा के पैराशूटर्स ने बहुत बड़ी गलती की। जिसने भी वज़ीर आज़म से फ़ोन कराया, कम से कम ये मालूम करना चाहिए था कि ये बात क्यों हुई है और किस पैराए के अंदर हुई है। यही मैं आपसे हमेशा बताना चाहता हूं कि इमरान खान के गिर्द जो लोग मौजूद हैं ना, इन्होंने इमरान खान को पूरा हर तरीके से कॉर्नर करने का पूरा इन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है। अभी आप देखिए कि कल शंघाई कॉन्फ्रेंस जो हुई है, शंघाई कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान जो गए हैं वहां पर, तो उनका तमाम एक बड़ा अच्छा एक जेस्चर उन्होंने पेश किया है। और आपको पता है कि इमरान खान
کہ وہاں ہونے کی وجہ سے اور جو انہوں نے باتیں کی، جو ہمیں وہاں سے شنگھائی کانفرنس کی جو شرکان سے جو پتہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کی بات سے بڑے متاثر تھے. اور آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ شنگھائی کانفرنس جو ہے وہ ٹوٹل ایک طریقے سے وہ امریکن انٹرسٹ اور امریکہ کے خلاف ہے، ماں سوائے ایک بھارت کے. اسی لیے بھارت نے ورچوئل شاید غالباً بھارت نے اتنی اپنی وہ بھی نہیں دکھائی، اس میں مستعدی بھی نہیں دکھائی شنگھائی کانفرنس کے اندر. ٹھیک ہے ایران وہاں پر آیا ہے. تو یہ تمام چیزیں دیکھ کے کدھر ہے ہمارا منسٹری آف فارن افیئر، کدھر ہے ہمارے یہ سارے جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے یورپین یونین کے اندر ہمارے ٹھیک ہے عالمی سطح پر رابطے ہوتے ہیں، ہم کو صرف پاکستان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہمارا کوئی پاکستان کی وزارت خارجہ سے ہمارا جو ہے دوسرے کئی ملکوں کی وزارت خارجہ سے، EU سے اور امریکہ سے اور کئی دوسرے لوگوں سے رابطے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں جب پتہ لگ رہا ہے تو جو بیٹھے ہوئے اسلام آباد کے اندر ہے، جن کے پاس سب کچھ ہے، جو با اختیار ہیں، ان کو یہ ساری چیزیں نہیں پتہ لگ رہی کہ کیا کچھ ملک میں ہونے جا رہا ہے، کیا کچھ پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے. یہ جو معاہدہ کل کیا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ ایک پاکستان کو اور چین کو جو ہے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چین کے صدر نے بائیڈن سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ بائیڈن نے واضح طور پر پاکستان کے حوالے سے کہا تھا. جب انہوں نے انکار کیا دیا تو امریکہ نے فوری طور پر سخت اقدامات اٹھائے اور انہوں نے AUKUS کا جو ایک معاہدہ کر دیا. اس معاہدے کے اندر کیا ہے؟ اس معاہدے کے اندر بنیادی طور پر پورے انڈو پیسیفک کو اور پاکستان کو اور چین کے گھیرا تنگ کرنے کا پلان ہے، اور وہ انہوں نے سائن کر دیا ہے. وہ پورے کے پورے انڈو پیسیفک کو یہ امریکہ جو ہے ایٹمی جو ہے مطلب آبدوز ان کی نظر کرنا چاہ رہا ہے. تو انتہائی خطرناک صورتحال اس وقت دنیا میں آ رہی ہے. جو آپ سے میں کہہ رہا تھا کہ نئے اتحاد آئیں گے، یہ اتحاد بن گئے نا آپ کے سامنے. میں نے بارہا کہا آپ کو کہ نئے اتحاد بنیں گے، لیکن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں ابھی بھی یہی ہو رہا ہے، جوڑ توڑ، اس کو ہٹا دو، اس کو بٹھا دو، نئی جماعت بنا لو، پرانی کو ہٹا دو. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا کس قدر کس طریقے سے، مطلب صرف یہ کہہ دینا جی اللہ تعالیٰ بہت بہتر کرے گا. اللہ تو بہتر کرے گا، لیکن کچھ آپ نے بھی تو ہل جل کرنی نا. اکثر لوگ میرے ساتھ جو میری ویلاگز دیکھتے ہیں مجھے مشورہ کہتے ہیں فیض صاحب ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اللہ بہتر. بھائی اللہ تو بہتر کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ خود بھی تو اپنی کان کھول کے رکھیں. یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس وقت پاکستان کے حوالے سے، یہ انتہائی گمبھیر ہے. اور یہ جو تھریٹ ابھی پاکستان کے حوالے سے جو آئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی نیوزی لینڈ کی ٹیم گئی ہے، اس تھریٹ کو آپ معمولی نہ سمجھیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی ہیں ایجنسیز، خاص طور پر ISI جو ہے، یہ اس چیز کو محسوس کر لے گی. اور جو بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان کے پاس اس کی خبریں پہلے آلریڈی پہنچ گئی ہوں گی، پہنچ گئی کیا بلکہ ہیں ان کے پاس ساری، کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں. وہ اب جو بھی فالس فلیگ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا خالی ایک مطلب انہوں نے ایک غلط ایک سمری جاری کر کے انٹرنیشنل طور پر جس طرح پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی یا پاکستان کو امیج کو، سافٹ امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو وہ یہ حکومت کا کام ہے وہ دیکھیں. لیکن خدا کے واسطے یہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو پیراشوٹرز ہیں نا، یہ انہوں نے جو ہے نا سارا بیڑا غرق کیا ہے. حقیقت کی بات ہے، یہ سارے کا سارا کام جو ہے نا ان لوگوں نے خراب کیا ہے. کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ کل طالبان جیسے جیسے یہ معاملات آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے پاکستان کے افغانستان کے حوالے سے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے جو ہے یہ پیراشوٹرز پاکستان کے اندر حالات خراب کرتے جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے، میں نے ہمیشہ پہلے کہا کہ آج میں جوائنٹ سیشن کر رہا ہوں اپنے تجزیے کا. مجھے ابھی بتائیے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کیا ضرورت تھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ فواد چودھری صاحب نے اور جو دوسرے صاحب ہیں آپ کے PTI کے، کیا ضرورت تھی اس وقت بیان دینے کی، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر عمران خان کی وہ پڑی ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشنر، میں اس کو ذاتی طور پر نہیں جانتا، میرا کو اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن جو ہمارے گرد جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ آدمی بالکل درست ہے. ٹھیک ہے، کسی سے رشتہ داری ہو سکتی ہے، میری بھی بہت سارے پاکستان کے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن سے میری بھی رشتہ داری ہو سکتا ہے اینٹی پاکستان ہو، لیکن اگر میں ان کا رشتہ دار ہوں تو اس کا مطلب نہیں کہ میں بھی اینٹی پاکستان ہوں گا. ان کے نظریات ہیں، وہ سوچتے ہوں گے. تو اس قسم کے مفروضے پیش کر کے کیوں انہوں نے بات کی؟ نتیجہ کیا ہوا کہ جو ڈویژن تھی، جو آپ کو اس ڈویژن سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز کے اندر جو ہے قیادت کا فقدان آ رہا ہے. آپ دیکھیں نواز شریف، شہباز شریف کے معاملات خراب ہو رہے ہیں، اور ان خراب ہوتے ہوئے معاملات کو نواز شریف پاکستان آنے کی وجہ، حالانکہ نواز شریف کے اوپر مقدمہ بنا ہے، لیکن وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میری پارٹی نہ ٹوٹے، میری پارٹی کو نقصان نہ پہنچے. جو مسلم لیگ کی جو بھی کی سوچ ہے، ڈزنٹ میٹر، میں ابھی اس وقت بات نہیں کروں گا، اس کو نقصان نہ پہنچے. وہ اپنے لیے پاکستان آنے کی تیاریاں کر رہا ہے، اپنے لوگوں کو اس نے تیار کرنے کی کوشش کی ہے، وہ پارٹی کو اکٹھا رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. PTI کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس قسم کی ان کو بات سوچنا چاہیے. اب دیکھیں کل وہ میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا، ایک ہفتے پہلے، کہ نئی سیاسی جماعت بن رہی ہے. اور نئی سیاسی جماعت میں نے بتا دیا تھا کہ نئی سیاسی جماعت کے مجھے لگتا ہے کہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں انہوں نے ملاقاتیں کرنی شروع کر دی. ان کے پس پردہ گورنر پنجاب سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، سب سے ملاقات ہو رہی ہے. گورنر پنجاب کا اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں، جو بات میں نے 3 دن پہلے کہی تھی وہی بات انہوں نے کہی ہے کہ کیا ضرورت تھی آپ کو الیکشن کمیشن کے حوالے سے بلا وجہ کی بات کرنے کے لیے، نہیں کرنا چاہیے تھی آپ کو.
تو آپ جو ہے خود اپنے طور پر جو ہے یہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا 3-4 آپ کے سامنے، ایک شہزادے صاحب ہیں، ایک وہ آپ کے وہ ہمارے اللہ ماشاء اللہ پتہ نہیں چودھری صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، اور دوسرے تیسرے لوگ ہیں، ایک اپنے 3-4 جو آپ جن کی شکلیں جو ہیں مطلب میں بار بار نام نہیں لیتا، جن کو مسلسل آپ ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں، ماں سوائے چند ایک کے، جن کا کام ہی صرف عمران خان کی تعریف کرنا ہے. یہ تعریفیں کر کے انہوں نے اس پوری پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو یہ بنیادی طور پر ہمیں دیکھنا ہوگا. اس وقت پاکستان جو ہے بہت اہم سچویشن پہ چل رہا ہے. اور دوسرا سب سے بڑی بات میں آپ سے کہہ رہا پاکستان کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ کام کر دیا، کل یہ کہہ دیا کہ جناب وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو معافی دے رہے ہیں. بھائی معافی آپ دے رہے ہیں، میں نے آپ کو کہا معافی دینا بڑی اچھی کام ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کم از کم یہ تو دیکھیں کہ آپ معافی دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں آپ معافی وہ مولوی فقیر احمد جس نے کہ پاکستان کے فوجیوں کو قتل کیا، پاکستان کے فوجیوں کے ساتھ، اور جو معصوم بچوں کو جنہوں نے قتل عام کیا، ان کو آپ کیسے معافی دے رہے ہیں؟ اس کا ایک معافی کا آپ اعلان اگر کرتے ہیں تو پھر کوئی اس کا ایک طریقہ کار ہو نا. ان لوگوں کو کیا جائے کہ بھائی جو لوگ جو کہ انتہائی مطلوب نہیں ہے، جن کی کوئی لسٹیں ہیں موجود ہیں، آپ نے یکمشت کہہ دیا کہ جناب سب کو معاف کر دیں. بھائی کیوں معاف کر دیں؟ اگر ان کو معاف کریں تو پھر الطاف حسین کے لیے معافی کیوں نہیں؟ الطاف حسین نے تو کسی فوجی کے سر سے فٹ بال نہیں کھیلی نا. لوگ مجھے باعث نہ قرار دیں کہ میرا تعلق اور کراچی میں الطاف حسین کی حمایت نہیں کر رہا، میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں. یہ سوال اٹھیں گے اور اٹھیں گے. ایک بات کر کے آپ دوسرے طبقے کو کیوں مخالف کرتے ہیں؟ الطاف حسین نے تو معافی بھی بھیجی تھی، مجھے پتا ہے تین معافی نامے الطاف حسین نے لکھے، ہمارے پاس کاپیاں بھی پڑی ہوئی اس کی، لیکن ان کے معافی نامے کو نہیں قبول کیا گیا. لیکن صرف اس لیے کیونکہ طالبان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو معافی دی جائے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں. میں نے اپنے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جو طالبان ہیں وہ ٹھیک ہے پاکستان کے دوست ہیں، لیکن وہ پاکستان کے تابع نہیں ہیں. لیکن پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی میں لوگ موجود ہیں وہ طالبان کے تمام رشتہ دار، ان کے خونی رشتے اور ان کے معاشرتی رشتے ہیں، ٹھیک ہے، خاندانی رشتے ہیں. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے پاکستان کی خواہش کے اوپر کہ اپنے ان رشتہ داروں کو قتل کر دیں یا ختم کر دیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی نے جو کچھ بھی کیا وہ صرف اس لیے کیا تھا، ٹی ٹی پی اس لیے کرتی رہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا طالبان کے خلاف. تو بنیادی طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے طور پہ پوری کوشش کریں گے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو اب پاکستان نے کہتے ہیں کہ ہم معاف کر دیں. بھائی معاف کرنے کی کس طرح آپ نے حکومت نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے کہہ دیا معافی اچھی بات ہے، میں حمایت کر رہا ہوں اس چیز کی، اچھی بات ہے، لیکن کچھ سوچے تو صحیح، ان کو بتائیں کہ ٹھیک ہے جناب ہم معاف کریں گے، لیکن معاف کرنے کا طریقہ کار ہے کہ وہ لوگ وہیں رہیں گے، یہاں پاکستان میں نہیں آئیں گے. ہم اپنی جو مطلوب فہرست ہے جن میں ہم مولوی فقیر احمد اور جو ان کے جو ارکان ہیں ٹی ٹی پی کے جو پاکستان میں دہشت گردی قرار ہے، ہم اپنی مطلوب جو فہرست ہے اس سے ہم ان کے نام نکال دیں گے، لیکن وہ پاکستان کی ٹیریٹری میں ان کو یا ان کے رشتہ داروں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی. کیونکہ ان کا پرانا آپ دیکھیں نا ریکارڈ، شکئی پہ کیا ہوا تھا، معاہدے تو پہلے بھی کر چکے نا، پاکستان سے وعدے تو پہلے بھی کیے. میں نے آپ کو پرسوں ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ان کا بھروسہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ ٹھیک ہے دے رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ملک کی سیاسی جماعت کے لوگوں کو معافی دیں. آپ دیں معافی، پھر سب سے پہلے کیا کہتے ہیں الطاف حسین کو معافی دیں، جو دوسرے لوگ ہیں ان کو معافی دیں، ان کے ساتھ سب کے ساتھ بیٹھ کے ریکنسیلیشن کریں، اور اس کے بعد معافی دے کے ان کو ڈس آرم کریں، ان سب سے ہتھیار لیں اور ان کو کہیں کہ پورے لوگوں کی اپنی معلومات دیں. اس کے بعد معافی دینا اچھا بھی لگتا ہے. لیکن اس طرح اٹھا کر آپ اعلان کر دیں صرف طالبان کے کہنے کے اوپر. ٹھیک ہے طالبان کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں اور ہمیں پتہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے، پاکستان کو طالبان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، ہم اس چیز کے خلاف نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان کا بارڈر ملتا ہے، پاکستان کے بہت سارے معاملات ہیں. تو یہ بنیادی طور پر کہنے کا مطلب تھا کہ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے بار بار جو ہے ڈسکس کی جائے. یہ حکومت کے لوگوں کو سوچنا ہوگا. اور یہ جو اب صورتحال پاکستان میں اس وقت بن رہی ہے، اور جو کچھ عمران خان کے بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں، میرا دیکھنے والے کہ جی فیصل صاحب آپ عمران خان کو، بھائی میں عمران خان کو بارہا کہہ چکا ہوں، میں عمران خان کو کرٹیسائز نہیں کرتا، نہ میں ان کی پالیسیز کو کرٹیسائز کرتا ہوں، اس کے ویژن کو کرٹیسائز نہیں کرتا. میں کرٹیسائز ان لوگوں کو کر رہا ہوں جن کو میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں ان کو کرٹیسائز کرتا ہوں. اور میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ لوگ جو ہیں مایوس نہ ہوں، لوگ عمران سے مایوس نہ ہوں، عمران کے ویژن سے مایوس نہ ہوں. لوگ پہچانے کہ اگر ابھی تک عمران خان ناکام ہو رہا ہے یا پاکستان ابھی تک نکل نہیں سکا تو پریشانیوں سے، پاکستان اگر اقتصادی اور سیاسی مشکلات سے نہیں نکل سکا تو اس کی وجوہات کیا ہیں. سوچنا بھی تو عوام کا کام ہے نا. مطلب آپ بغیر سوچے تو نہیں، مطلب ٹھیک ہے ووٹ ڈالنا ہی تو آپ کا کام نہیں ہے نا. ووٹ ڈالنے جب آپ سوچیں گے، کسی چیز کو سمجھیں گے، تبھی تو آپ آگے جائیں گے. تو بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا، اپنے سیاسی جماعت کو صحیح کریں. اب آپ دیکھیں، میں شروع سے کہتا رہا کہ آپ نے بزدار کو ٹوٹل، میں یاد ہے آپ کو بہت سے لوگوں سے میں کہتا رہا ہوں کہ بزدار جو ہے یہ ٹھیک نہیں. مجھے بتائیے کیا کام کیا پنجاب میں بزدار نے؟
پہلے تو پنجاب کے اندر لوگ جاتے تھے روڈوں پہ سٹی گورڈ کے اندر تو ان کو گواہوں کو گولیاں مار دی جاتی تھی. آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کے کھلے عام جنازوں پہ گولیاں مار دی جاتی ہیں. ابھی 2 واقعے ہو چکے ہیں. یعنی پہلے تو لوگ کورٹ جاتے تھے ڈرتے تھے کہ یار ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کی گواہی کے لیے جا رہے ہیں, کسی کا کوئی وٹنس بننے جا رہے ہیں, کوئی ہمیں مار دے گا. اب لوگ جنازے میں بھی 2 دفعہ 2 واقعے سے پنجاب کے اندر ہوئے ہیں. اب وہاں ابھی تک اسی طرح ہی ہو رہے ہیں, پہلے سے زیادہ ہو رہے ہیں. کرپشن اسی طرح بڑھی ہوئی ہے. بھائی میں تو شروع سے کہتا رہا ہوں, جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں پھر اب لوگ پیٹے والے میری مخالفت میں, میں نے شروع سے کہا تھا کہ بزدار کو آپ نے چلا لیا 1 سال, اس کے بعد اس کو عبدالعلیم کو لے کر آئے, علیم خان کو لے کر آئے. علیم خان 1000 ٹائم بیٹر ہیں بزدار سے, میں جانتا ہوں ان کو, لیکن آپ لوگ لے کے نہیں آئے کیونکہ ان کے پیچھے کچھ اور مشیر تھے. اب نتیجہ کیا ہوگا, وہی علیم خان ہوں گے, وہی سارے لوگ ہوں گے جو حقیقی کے اندر حقیقت میں جو کہ عمران خان کے ویژن کو سمجھنا چاہتے ہیں, جو عمران خان کے ویژن کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں, وہ اب عمران خان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور اب میں کنفرم کر رہا ہوں. اور عمران خان کے لیے آخری میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کے لیے آئندہ آنے والے مہینوں میں بہت زیادہ پرابلمز جو ہے, بڑی مشکلات جو ہے سامنے آنے جا رہی ہیں. اب میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا. میری آج کی اس ویڈیو کو آپ سمجھ لیں اور ریکارڈ میں رکھ لیں. آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ آپ سے پھر خبروں پہ تجزیہ دوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.